बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम मज़ाहिब और अक़्ल इंसानी से कामरान अली ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लिंक करती है, जो रिलेट करती है उन मालूमात को जो हमें हासिल हुई है मज़ाहिब से, उन मालूमात से जो हमें हासिल हुई है अपनी हज़ार साल की जस्तजू से, मेहनत से, तपस्या से। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया और बात की इंसानी दिमाग पे। हमने डिस्कस किया कि इंसानी दिमाग की मिसाल एक जनरेटर की ली जा सकती है कि जो बज़ाते ख़ुद तो एक मशीन है, लेकिन उस मशीन का रोल ये है कि वो बिजली पैदा करने के काम आता है। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह जनरेटर को हम दिमाग कह सकते हैं, तो फिर यकीनन उससे पैदा हुई बिजली को हम ख़याल कह सकते हैं। और ख़याल का माख़ज़ समझा जाता है इंसानी जहन। नाज़रीन, हम आज अपनी गुफ्तगू में इंसानी माइंड को डिस्कस करेंगे अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ। आपका तारुफ़ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर मुनीर हसन साहिब। आप एक्स वाइस चांसलर हैं, NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, ऑथर हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती फजल सुबहान साहिब, स्कॉलर हैं और जामिया बिनूरिया अल आलमिया के फ़ारिग़ तहसील हैं। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ अली अब्बास साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं। ऑन माई लेफ़्ट साइड हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अरशद मलिक साहिब। आप स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल सर्किट ऑफ टेक्नोक्रेट से पिछले 2 दहाइयों से एसोसिएटेड हैं और आजकल दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़रीदुद्दीन साहिब, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और रिसर्च और ख़ास तौर पे माइंड और ब्रेन के मौज़ूआत में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ फ़हद अली रज़ा साहिब। आप क्वालिफ़ाइड इन फ़िलासफ़ी हैं फ्राम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके अलावा आप MBA भी हैं और आप भी दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। वेलकम ऑल व्यूअर्स। ह्यूमन माइंड जो आमाजगाह है हमारे ख़यालात की, जानने की ज़रूरत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ यानी इंसानी दिमाग, और फिर उस दिमाग के अंदर मौजूद करोड़ों अरबों खरबों न्यूरॉन्स किस तरह से प्रोग्राम किए गए हैं, उनका बाहमी ताल्लुक़ क्या है, उनका रब्त क्या है, और किस तरह से इन ना नज़र आने वाले ज़र्रात के आपस के ताल्लुक़ से हम ज़ाहिरी तौर पर सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं। गर्ज़ ये कि हमारी ज़िंदगी का हर अमल, हर फ़ेल, हर एक्शन मोहताज है इस छोटे से दिमाग का जो हमारे स्कल में मौजूद है, और ये दिमाग हमें फ़राहम कर रहा है वो तमाम रोशनी, वो तमाम क़ुव्वत, वो तमाम तवानाई कि जिसके तहत हम देखते हैं अपनी कायनात को और जानते हैं अपने खुदा को। Actually see inside a living brain. Medical scanners prove the brain is indeed where we think and feel. When a particular area of my brain is working hard, extra blood flows there through my arteries to provide energy for the active nerve cells. The scanner can detect these changes in blood flow, giving us a completely new window into the fascinating world of the mind. Using this technique, we can actually watch the brain at work. Here, I'm listening to music. Not one, but several areas light up. This part of the brain is where we process all sounds, and this is where we appreciate music. Amazingly, there are even separate bits for melody, for rhythm, and for pitch. But what's actually happening deep inside the brain? It's a fascinating story, but it's complicated. डॉक्टर साहब, माइंड ब्रेन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की ब्रेन की, अब हम बात कर रहे हैं माइंड की। सबसे पहले तो इनका फ़र्क वाज़े फरमा दीजिए। माइंड तो एक मशीन की तरह है
ایک فزیکل چیز ہے جس سے خیالات تخلیق ہوتے ہیں. تو مائنڈ فزیکل ہونے کی وجہ سے یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو خیالات اس سے جنریٹ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں سکتے. اچھا, یعنی غالباً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برین تو ایک فزیکل چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جی, لیکن اس کے بعد اس ذہن سے برین سے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن اصل چیز جو چیز ہے وہ ہمارا ذہن ہے جو ہم کو بتاتا ہے کہ کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. یہ سب کچھ ذہن ہے جو ہماری برین کی پیداوار ہے. ٹھیک, یعنی اگر ہم سم اپ کریں تو جو برین ہے وہ تو ایک فزیکل اینٹی ہے جس کو جانچا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس سے جو فیکلٹی کریٹ ہو رہی ہے جس کو ہم ذہن کہہ رہے ہیں, اور پھر اس ذہن میں جو خیال کریٹ ہو رہا ہے, ظاہر ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا. اچھا, میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گا کہ مختلف ادیان میں, مختلف مذاہب میں ریسرچ موجود ہے اور وہاں پہ فلاسفیز موجود ہیں ریگارڈنگ مائنڈ اینڈ برین. مثال کے طور پہ جوڈائزم میں, یہودیت میں کہا جاتا ہے کہ مائنڈ رولز دا ہارٹ, اور وہاں خدا کے تصور کو عقل سے سمجھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے, اور یہ سمجھا گیا ہے کہ جو کچھ عقل میں آ سکتا ہے اس کو تو ہم اللہ کی مینیفیسٹیشن سمجھ سکتے ہیں, اور جو عقل میں نہیں آ رہا وہ انسان کی سمجھ اور بوجھ سے باہر ہے. کرسچینٹی کہتی ہے کہ ذہن اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور یہاں پہ روح کو مائنڈ کے معنوں میں, اور کئی مذاہب میں بلکہ کئی اسکالرز نے بھی روح کو مائنڈ کے معنوں میں استعمال کیا ہے. ہندوازم میں آتما اور برہما کا تعلق ہے, اس پہ کچھ فلسفیوں کے جو ہندو فلسفی میں بلیو رکھتے ہیں ان کے کچھ خیالات ہیں, کسی کے کچھ اور ہیں. بدھزم کا ڈاکٹر صاحب ایک عجیب ہی فلسفہ ہے, کہتے ہیں کہ انسان کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے, سب کچھ شعور کی پیداوار ہے. فہد صاحب شاید بتانا چاہیں. جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آف سیٹ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی سلیکٹو پرسیپشن پہ, کہ کس طرح سے آپ کے 5 سینسز جو آپ کے برین سے ایسوسیٹڈ ہے, ایون دے آر اے سیپریٹ سیگمنٹ فرام دا برین, وہ ایک چیز پرسیو کر رہے ہیں, اسٹیمیولائی مل رہا ہے, لیکن آپ کا مائنڈ اس کو اگنور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی جو شہادت کے لیے جاتا ہے کمپلیٹلی اگنورز دا ڈینجر, حالانکہ نیچرلی اس کے بھی ایڈرینلن ہے, اس کا بھی پمپ ہو رہا ہے ہارٹ, وہی جو ہے وہ اتنی ایڈرینلن فیئر کے لیے بھی ہوتی ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں اگر بھاگے تو اتنی ہی تیز بھاگے گا, بٹ ہی رنس ٹورڈز دی ٹینک. ٹھیک, you know, so this is something selective perception, you know, that is جو اس کے ذہن میں ہو رہی ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے مفتی صاحب, یہ خاص طور پہ یہ نقطہ شہادت کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے کیونکہ ہم مائنڈ کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اور اس کی ترغیب اس کو کس طرح مل رہی ہے, کیونکہ اوور نائٹ تو مائنڈ سیٹ نہیں بنتا, ایک اس کے پیچھے ایک پوری پرورش چاہیے, ایک تربیت چاہیے, اور اعتقادات کا ایک مجموعہ چاہیے کہ جس کے بعد ایک شخص اپنے ذہن کو اس حوالے سے ٹیون کر لے کہ مجھے فلانا کام کرنا ہے, چاہے اس کام کو کرنے میں میری جان کو خطرہ ہی کیوں نہ لاحق ہو. اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اور دین میں مائنڈ سیٹس کو کس طرح بنایا گیا ہے, کیا اس کی اہمیت ہے. مگر یہاں پہ ناظرین we'll have to go for a break, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج انسانی ذہن پہ. مفتی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو میں سوال کر رہا تھا, شہادت یا کوئی اور اس طرح کا عمل جس میں کہ انسانی ذہن کی ایک خاص طرح سے ٹیوننگ کی ضرورت ہے, دین کا اس حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے اور دین کا طریقہ کار کیا ہے اس طرح کی ترغیب انسان کے ذہن میں جنریٹ کرنے کا؟ تمہیداً میں یہ بات کہوں گا کہ ایک ہے نفس, ایک ہے روح. ٹھیک, ان دونوں میں یکسانیت اس لحاظ سے ہے کہ نفس بھی غیر مرئی اور غیر محسوس چیز ہے, اور روح بھی, یہ دونوں نظر نہیں آتی, انٹینجبل ہے, چھو کے محسوس نہیں کر سکتے. اب ان دونوں کے اندر فرق بھی ہے. وہ ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ نفس سراپا شر ہے اور روح سراپا خیر ہے. اچھا, ٹھیک. ان النفس لامارۃ بالسوء, یوسف علیہ السلام نے 13ویں پارے کے ابتدا میں کہا کہ نفس تو ہوتا ہی گناہ کی طرف برانگیختہ کرنے کے لیے ہے, وہ گناہ کی طرف ابارتا ہے.
چونکہ نفس کا تعلق یہ عالم خلق سے ہے اور روح کا تعلق یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی طرف سے من امر ربی، امر ربی، ٹھیک. تو چونکہ روح سراپا خیر ہے، جب ہم جسم کو اپنی غذا دیتے ہیں اور اگر جسم کو ہم اپنی غذا اور ڈوز نہ دیں تو جسم کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح روح کی بھی غذا ہے. جسم کی بیسک مٹی سے ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے، پانی، سبزیاں، پھل فروٹ کی صورت میں آتی ہیں. اور روح اللہ کی طرف سے ہے، اس کی غذا بھی آسمانی اعمال صالحہ کی صورت میں آتی ہے. ذہن کو آپ کہاں رکھیں گے اس کمبینیشن میں؟ ذہن جو ہے نا، ذہن یہ روح جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے دل کے اوپر آتا ہے. اس کا جو سب سے پہلا کنیکشن ہوتا ہے وہ مضغہ قلبیہ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر دل کے ذریعے سے باریک شرائن اور رگوں کے ذریعے سے یہ پورے جسم میں بلڈ سرکولیشن کی طرح پھیل جاتا ہے. اسی کو نفخ فی الروح کہا گیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا پہلے ہم نے ہیومن باڈی بنائی، اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے کرنٹ کی طرح اس روح کو اس میں ڈال دیا. اگر آپ اس روح کو نکال دیں تو اس جسم کی مثال بے جان اور جمادات کی طرح ہو گئی. اب یہی روح جو ہے اس کی غذا آسمانی ہے، اعمال صالحہ، قرآن کی تلاوت، اللہ کی اطاعت، نبی کی فرما برداری. ہم جب اس روح کو وہ غذا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری روح اس قابل ہو جاتی ہے کہ اٹ کین فیس آل آف دا ہاررز اینڈ ڈینجر آف دا لائف. وہ جذبہ اس کے اندر کریٹ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس سیٹسفیکشن کو، جسے ہم ابدی سیٹسفیکشن کہتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے وہ جان اور تن مندن کی بازی بھی لگا لیتا ہے. ذہن اس میں کہاں آئے گا؟ میرا سوال یہ ہے. یعنی دینی فلسفی میں روح اور نفس کی تو ٹرمینالوجی بالکل کلیئر ہے اور ہم انفیکٹ اگلے پروگرام میں روح پہ بات بھی کریں گے باقاعدہ. لیکن ذہن کو دین کس حوالے سے دیکھتا ہے؟ کیا قرآن پاک میں اس کا کہیں ذکر ملتا ہے؟ دیکھیں، ذہن کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ یہی روح ہے. اچھا، یہی نفس ہے. اچھا، یہ کنیکشن ہے. یہی اسی کو کنٹرول یعنی کرتا ہے. ذہن کی دو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. نفس ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ روح مطلقاً خیر ہے اور نفس مطلقاً. دیکھیں، میں ایک بات اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں کہ 3 قسم کے مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. ایک سراپا خیر ہی خیر، ایک سراپا شر ہی شر، اور ایک خیر اور شر کا مجموعہ. جو فرشتے اور انبیاء ہیں وہ سراپا خیر ہی خیر، جو شیاطین ہیں وہ سراپا شر ہی شر. انسان سراپا خیر اور سراپا شر دونوں کا مجموعہ ہے. انسان میں اللہ نے وہ تمام صفات رکھی، فرشتوں والی بھی، جانوروں والی بھی. اب یہ اگر فرشتوں والی صفات کو اپنے اوپر حاوی کرے گا، روحانی غذا حاصل کرے گا، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا. سدرۃ المنتہا پہ فرشتہ رک گیا اور آمنہ کا لال آگے بڑھ گیا. اور اگر ٹھیک ہے، یعنی اسفل السافلین کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی بات پر کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو آپ نے فرمایا ہے بالکل صحیح ہے، قرآن مجید کی ہے، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہیں. ہمیشہ برائی کی طرف یہ نہیں راغب کرتا. نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے. جی ہاں، اسی آیت میں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تو ایکسیپشنز یقیناً ہیں. اور نفس المطمئنہ کا لفظ بھی ہے، تو نفس المطمئنہ جو ہے وہ شر کی طرف راغب نہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو نفس، یہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ایک چیز تو چلے روح ہو گئی، ایک نفس ہو گیا، اب ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ذہن. یہ ذہن کیا، یعنی اب تک مجھے اس کا ریلیشن کلیئر نہیں ہوا، نفس، روح، ذہن. ذہن کو آپ اس میں کہاں دیکھتے ہیں اس جگہ؟ ذہن تو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ تو ایک دماغ کی تخلیق ہے. اور دماغ جس طرح کے ٹرین ہوتا ہے، اس ٹریننگ کے حساب سے وہ تخلیق اس کی پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہر ایک کے ذہن کی تخلیق مختلف ہے. یعنی یہ تو کم و بیش پھر اس انداز میں وہی بات ہوگی کہ جس طرح سے ٹرین ہونے کا مطلب ہے کہ خیر کی قوت ٹرین کرے گی، روحانی طاقت تو وہ خیر کی طرف جائے گا. یہ جو جی ڈاکٹر صاحب، میں اس میں تھوڑی سی بات سر کی، میں ایک بات کو میں آگے سیکنڈ کروں کہ دیکھیں، یہ جو بات اب ہم کر رہے ہیں وہ اب ہم تھنکنگ پاور کی اب ہم بات کر رہے ہیں. تھنکنگ پاور، تھاٹ پروسیس. تھاٹ پروسیس.
اور یہ جو ہے یہ اسی کی سب ڈویژنس ہیں جہاں پر وہ پازیٹیو ہو یا وہ پھر یہ کہ جو نیگیٹو ہو وہ اسی کی سب ڈویژنس کے اندر وہ آ جائے گا. اور اگر اب یہ چیز زیادہ اس کے اندر کون سا زیادہ غلبہ طاری کرتا ہے, کیا وہ پازیٹیو اپروچ ہے یا وہ پھر نیگیٹو اپروچ ہے. اگر کوئی ایسی ہے جو کہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک بہت ہی آگے اچھے بیہیویئر کی طرف بھی جائے گا, اور وہ پھر یہ کہ جو انسان کے لیے خود کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے دونوں کے لیے کچھ یہ کہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. دوا بنی ہے جو انسان کی اپروچ کو پازیٹیو کر دے, میں اس اینگل جی بالکل بالکل جی. اس کے اندر ہمارے پاس موڈ سٹیبلائزرز ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھا کچھ تو خیر ڈپریسنگ بھی ہیں جو کہ جو ہے جو کہ مائنڈ کو بالکل سلو کر دیتے ہیں, اور اس کو بالکل ایک جو ہے سمجھ لیجئے کہ آپ یہ کہ اس کو بے شک شاید یہ کہ شاید سلا دیا جائے, یا پھر یہ کہ اس کے جو مائنڈ کے اندر جو کچھ نگیٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے اس کو وہ پھر سپریس کر دے. لیکن کچھ ایسے موڈ سٹیبلائزر ضرور ہیں جو کہ آپ کو پازیٹیو اپروچ دلاتے ہیں, اور آپ کو ہمیشہ ایک یہ چیز کے لیے فوکس کرتے ہیں آپ کہ پتہ نہیں ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. ایک چیز ڈپریشن اپنے اوپر جو کہ طاری ہو رہی ہوتی ہے, اس کے لیے اینٹی ڈپریشنٹس بھی موجود ہیں. کامران صاحب, ذہن جو ہے ایز فار ایز آف مائی نالج وہ کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں, کیونکہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرا 8 گرام کا دماغ ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میرا 8 گرام کا ذہن ہے. اٹ از ناٹ اے میجریبل کوانٹٹی, اٹ از ناٹ فزیکل. تو یہ سپریسنٹس ہیں, ڈپریسنٹس ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ ہیں, یہ دماغ پہ یا آپ کی برین پہ تو کوئی اثر دیں گے, مگر جو آپ کی ذہن ہے, جو جس بات کا جس طرف میں رخ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ سائیکالوجی جو ہے آپ کی, جس کو ہم بیہیویئرل سائیکالوجی کہتے ہیں, آپ کی جو آپ کی مائنڈ آئیڈینٹی پوری تھیوری ہے, وہ اس چیز کو افیکٹ نہیں کر پاتی ہے. اور باقی جو مفتی صاحب نے بات کہی کہ خیر اور شر کی, تو اس میں یہی ہے کہ انسان خود سراپے خیر ہے یا شر ہے, یہ بات ڈیفائن ہوگی جیسے کہ آپ شروع میں کہتے ہیں اس کے مائنڈ سیٹ سے. اور مائنڈ سیٹ یعنی کہ اس کا ذہن کا جو ارادہ بنے گا, جو کانسیپٹ ہے ارادے کا, ارادہ بھائی ذہن سے ہی ارادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب انسان ان 2 سورسز آف نالج یا 2 سورسز آف انرجی میں سے کس چیز کو زیادہ اگنائٹ کرنے دیتا ہے. if he lets the positive thinking and the positive part of the whole mindset flow, تو وہ پھر اس کا ذہن جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آپٹیمزم کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, لیکن بات اصل میں اس میں جو میں پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی یہ صرف ایک ویسے میں نے یہ کہ جو ٹرمز یوز کیے ہیں, اگر ہم اس کو اور تھوڑا اگر ہم اور میڈیکلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو بیسکلی دیز آر فیو ہارمونس, اور کچھ ہارمونز ایسے ہیں جو کہ جیسے جس کے اندر سیروٹونن ہے, سائٹوکائنز ہیں, یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے موڈز کو اپس اینڈ ڈاؤنس میں لے کر آتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ کو بھی سیٹ بھی کر رہی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. اور جتنا زیادہ یہ والے ہارمونز آپ کے ایکٹیو ہوئے, اوور ایکٹیو ہیں, یہ پھر جا کر یہ پھر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان ہارمونز کی سیکریشن کا ذمہ دار برین ہے, یہ آپ کا برین ہے جو کہ جو ہے سٹوریج یہ کہ جو سٹور ہاؤس ہے جہاں سے ساری کی ساری چیزیں ان ریسپانس ٹو سم آف دا سٹیمولس وہ پھر ریلیز ہوں گے. سٹیمولس چاہیے, محرک چاہیے. اصل میں سوال یہ جو کامران صاحب نے ابھی بات کی کہ کیا یہ سٹیمولس ہماری ہارمونز ریلیز کرتا ہے, یا ہارمون ریلیز ہونے سے ہماری پرسیپشن آف دا ورلڈ چینج ہوتی ہے. واٹ کمز فرسٹ؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ دس از چکن اینڈ ایگ کوسچن, بٹ دا کوسچن ڈز ایگزسٹ. اچھا جی, یہ میں کیونکہ ظاہر ہے اب یہ ہاٹ ہو گیا, لیکن وی ول ہیو ٹو گو فار اے بریک. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہیومن مائنڈ کو, کیونکہ اس پہ اب اس بات کو بھی ہم ساتھ ہی ڈال دیں کہ مائنڈ باڈی تھیوریز ہیں. مائنڈ باڈی ڈیولزم ایک تھیوری ہے, اس کے اندر جو سب سے جس کے حوالے سے یوں کہہ لیں کہ سب سے زیادہ فلاسفرز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. کیا ہے یہ مائنڈ باڈی ثنویت جس کو کہتے ہیں اردو میں؟ مائنڈ باڈی ڈیولزم بیسکلی جو پرابلم ہے سمپل الفاظ میں وہ یہ ہے کہ مائنڈ اور برین کا امٹیریل ورلڈ اور مٹیریل ورلڈ دونوں جو ہم پرسیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا آپس میں ایسوسیشن کیا ہے, جس کو ورلڈ ناٹ بھی کہا گیا ہے. ناٹ ٹھیک ہے. سمپلی پٹ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں. پیراللزم پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوا تھا. دوسرے جو زیادہ پاپولر تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ
ان دونوں کے آپس میں کوئی لنک ہے مٹیریل اور امٹیریل باڈی اور سول کے بیچ میں, لیکن وہ لنک ایکسپلور یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو بات یہاں اکثر نکلتی ہے, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نکل رہی تھی, کہ یہ فزیکل ورلڈ از یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے مینٹل تھاٹس کی, کہ اسپرٹ ہے اور جو دنیا ہے وہ اس کا ریزلٹ ہے. جی. اور چوتھا یہ ہے کہ فزیکل ورلڈ ہی ہے اور اس کے کوئی اسپریچول ورلڈ نہیں ہے, یہ صرف ہمارے ذہن کی پرسیپشن. یعنی آپ نے بڑے آسانی سے, بڑی سہولت سے, انفیکٹ آسان الفاظ میں 3 بڑی بڑی تھیوریز کی یہاں بات کر دی. ایک مائنڈ باڈی ڈیولزم ہے جو کہتی ہے کہ جی ایک چیز ہے مائنڈ اور ایک چیز ہے برین, اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. برین کا تعلق تمام مادی چیزوں سے ہے, جبکہ مائنڈ جو ہے وہ ایک میٹا فزیکل, ایک ماورائی, ایک غیر محسوس قوت ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. پیتھاگورس, سوکریٹس. اہمیت کا ایک نقطہ جو ہے وہ مس ہو گیا ہے ساری ڈسکشن میں. ایک کامن فیکٹر ہے دنیا کے تمام مذاہب انکلوڈنگ اسلام, they teach 2 things. First is that you should negate your ego. You should crush your ego. ٹھیک ہے. Now, where does the mind come in? یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو دبا دینا, اس کو دبا دینا, کرش کر دینا. وہ بابا فرید کہتا ہے بات جو مفتی صاحب آپ نے فریدہ میں نو منج کر نکی کر کے کٹ. ٹھیک. بہے خزانے رب دے جو بھاوے سو لٹ. ٹھیک. If you crush your ego, then God will give you whatever you ask for. ٹھیک. Now, all the religions of the world, they say, number 1, that you negate your ego. ٹھیک ہے. And you go for the maximum good of the maximum number. ٹھیک ہے. پوری کل کی بھلائی, پورے عالم کی بھلائی, پورے کائنات کی بھلائی. ٹھیک. یہ تمام مذاہب دنیا کے یہ کہتے ہیں, بلکہ فلاسفرز کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سوکریٹس کہہ رہا ہے جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی, اس سے پہلے پیتھاگورس کہہ رہا ہے, اور اس سے پہلے قدیم مصری انفیکٹ فاضل صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ انسان کے جسم میں, مادی جسم میں ایک غیر مادی قوت ہے جس کو موت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, زمین و آسمان کے ایک ایک چپے میں, زمین سے نیچے گہرائی میں بھی ہر جگہ موجود ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ قرآن مجید میں کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تصور اونچائی کی طرف دیا ہے. ٹھیک ہے. کئی آیات ہیں ایسی. یہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اپنا تصور اونچائی کی طرف کیوں دیا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ٹھیک. افساد اور رفع, یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اوپر جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر جاتے ہیں, حالانکہ وہ تو ہر طرف, وہ تو ہر طرف ہے. پھر اوپر جانے کا تصور, یہ تو ایک آیت ہے, اس طرح کی اور کئی آیات ہیں. تو یہ تصور کیوں دیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ تم میرے لقاء رب, میری طرف آؤ, میری طرف آ کے ملو. مطلب یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اونچائی کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو. ٹھیک ہے. اب ہر ذہن کے اپروچ برابر نہیں ہے. کوئی جتنا جا سکتا ہے اتنا ہی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے ذہنی طور پر, اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو نہیں جانا چاہتا, اس سے دور رہنا چاہتا ہے, وہ فائدہ کوئی حاصل نہیں کر پاتا, اور اس کا ذہن جو ہے وہ پھر شر کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی رفت خیال میں جتنا ایکسل کریں گے, جتنے خیال کی رفت ہوگی, تو وہ پھر وہی بات کہ اس نفس کا غلبہ کم ہوتا جائے گا, اور جو روح جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر غالب آتی جائے گی. فات صاحب. سر ورڈ بالکل اسی نوعیت سے میں بات کروں. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی, ایگو ورڈ یوز کیا تھا سر نے, نفس جو جس پہ بات ہو رہی ہے. ورڈ ایگو لٹرلی ان لیٹن مینز آئی. می. اب اگر آئی کو ہی سپریس کیا جائے تو واٹ از لیفٹ؟ ٹھیک ہے, نفس آپ کو بالکل گناہ کی طرف بھی لے کے جاتی ہے, لیکن نفس اچھائی کی طرف بھی تو لے کے جاتی ہے. نفس ہی تو ہوتی ہے. انفیکٹ نفس کے پہلو کی میں بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ کچھ اچھے پہلو ہیں, کچھ نیگیٹو پہلو ہیں, لیکن میں یہ کہ روح اور نفس کو سپریٹ رکھنے میں مجھے ذرا سا کیونکہ ایشو ہو رہا ہے. اچھا, کیونکہ اگر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. That means we are ہمارے اندر اپنی روح پھونکی. جی, ہی کی بات ہوئی. اپنی روح, اس کا بہت اچھا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. صرف روح نہیں پھونکی. جی, اب ہم لوگ پرسونیفیکیشن ہیں آف دا ول آف گاڈ. اب خیر وہ تو ایک آگے کا ڈسکشن ہے کہ لیکن اگر نفس نیگیٹو ہے, یہ تو سر کرسچن کانسیپٹ ہے نا کہ دیر از
مین از بورن ود سن. ٹھیک ٹھیک ہے, اور اس کو پھر آخر اوریجنل سن کا اوریجنل کرسچینٹی میں موجود ہے. جی بالکل. اب اگر اس کانسیپٹ کو لے کے چلتے تو ٹھیک ہے, پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن اگر ہم اسلام والا کانسیپٹ لے کے چلتے تو اس میں ہم لوگ پیور ہیں, نفس پیور ہے, تو نفس کو سپریس کرنے کی پھر ضرورت کیا رہی؟ نفس کو دبانے کی کیا ضرورت رہ گئی؟ بڑا اہم نہایت دبانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وی اوائڈ کلیش. دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں, اب آپ لوگ تو نہیں چاہتے جو میں چاہتا ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں. اب یہ جنگ شروع ہو گئی. جی لیکن جب میں نے اپنی ایگو کو ختم کر دیا, میں نے جب اپنی ہستی کو مٹا کے نگیٹ کر دیا, اب یہ دیکھیے یہ اتنا خوبصورت صوفیزم میں یہ کانسیپٹ ہے استاد دامن کا, وہ کہتے ہیں نہ سونے دی نہ چاندی دی میں پتل پری پرات. جی میں نہ سونے کی ہوں نہ چاندی کی ہوں, میں پیتل کی ہوں. وہ پرات میں آٹا گونتے ہیں, وہ زمین کے اوپر ہوتی ہے. سو ہی ہیز گون ڈاؤن ٹو دیٹ لیول. اور کیا کہتا کہ میں نو دھرتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات. ڈاکٹر صاحب ایک بریک ہمیں لینا ہے, لیکن میں آپ سے چاہوں گا, اور اس پہ کچھ چیزیں, یہ بڑی اہم بات ہے. اور ناظرین ڈسکشن جاری ہے, برین سٹارمنگ کا سیشن جاری ہے. ویل ہیو ٹو گو فار اے بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ہیومن مائنڈ کا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو مائنڈ پہ ہوتے ہوتے کہیں نفس پہ چلی جاتی ہے, کہیں روح پہ چلی جاتی ہے. وجہ اس کی بڑی سادہ سی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دوسری چیزوں سے آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. میں آپ کے سامنے کچھ کانسیپٹ پیش کرنا چاہوں گا مائنڈ اور باڈی کے حوالے سے. پہلا کانسیپٹ مائنڈ باڈی ڈیولزم, گریک فلاسفرز سے شروع ہوا, پیتھاگورس سے شروع ہوا, جس کا اینڈ یہ ہوا کہ جی مائنڈ ایک الگ چیز ہے اور برین ایک الگ چیز ہے. اس کے بعد اگلا کانسیپٹ جو ماڈرن ورلڈ میں آیا وہ مٹیریلزم کا, مادیت کا کانسیپٹ تھا. وہ کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ جی سب کچھ مادہ ہے, روح, نفس اور اس قسم کی تمام چیزیں جن کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, جن کو انسانی حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے, ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تیسرا کانسیپٹ آئیڈیلزم کا کانسیپٹ ہے, یعنی مثالیت کا کانسیپٹ. آئیڈیلزم کا کانسیپٹ کہتا ہے کہ سب کچھ انسانی ذہن ہی ہے, یعنی جو کچھ ہمیں فزیکل ورلڈ میں, مٹیریل ورلڈ میں نظر آ رہا ہے وہ موجود نہیں ہے, یا اس کی موجودگی کے جو شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ دراصل دھوکہ ہیں. مفتی صاحب, قرآن میں اللہ رب العزت بھی تو فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, دھوکہ ہے. یہ کس نوعیت کا دھوکہ ہے؟ کیونکہ جب بات اللہ کر رہے ہیں تو وہ ہر انٹلیکٹ کے لیول کی بات ہو رہی ہوگی. وہ ایک بچے کے لیے بھی دھوکہ ہوگا, وہ ایک عالم کے لیے بھی دھوکہ ہوگا, وہ ایک ولی کے لیے بھی دھوکہ ہوگا, اور انٹلیکٹ کے لیول بڑھتے جائیں گے تو دھوکہ واضح ہوتا جائے گا. کون سا دھوکہ ہے یہ مختصراً فرمائیے گا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو چیز بھی پیدا کی اس کا پرپس آف کریشن بھی واضح کیا. ٹرو. اللہ نے کان بنائے, آنکھیں بنائی, دل بنایا. جی. اگر ان تینوں چیزوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کیا جائے گا جی. تو یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. جی. لیکن اگر یہ انہی تینوں چیزوں کو اللہ کے احکامات اور نبی کی منشا کے خلاف استعمال کرے گا تو رب نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل اللہ کی نظر میں دل نہیں جس میں اللہ کی بڑائی نہ ہو. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جن آنکھوں سے یہ اللہ کی مرضیات کو نہ دیکھے یہ اللہ کی نظر میں آنکھیں نہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, جن کانوں سے یہ اللہ کی مرضیات کو, پسندیدہ چیزوں کو نہ سنے. دنیا والوں کی نظر میں یہ بالکل پرفیکٹ کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں کان نہیں. اولئک کالانعام, یہ آدمی جانوروں کی طرح ہے, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ جانور اور اس کی زندگی کا پرپس ایک نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب دھوکہ یہ ہوا کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے میں اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہا جو اس کی وجہ تخلیق یہ صرف خواہشات کو پورا کرنے اپنی خواہش کے لینس زندگی دے رہا تھا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. ناظرین ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں پر ایک ویڈیو دیکھیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے کے بعد آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں
آپ کو ایک انتہائی حیرت انگیز حقیقت نظر آئے گی اس کائنات کے حوالے سے اور ہمارے وجود کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. Are billions of tiny atoms. Every atom is made of smaller bits of matter, electrons orbiting a nucleus made of protons and neutrons, which are made of even smaller bits of matter called quarks. But string theory says this is not the end of the line. It makes the astounding claim that the particles making up everything in the universe are made of even smaller ingredients, tiny wiggling strands of energy that look like strings. Each of these strings is unimaginably small. In fact, if an atom were enlarged to the size of the solar system, a string would only be as large as a tree. And here's the key idea. Just as different vibrational patterns or frequencies of a single cello string create what we hear as different musical notes, the different ways that strings vibrate give particles their unique properties, such as mass and charge. For example, the only difference between the particles making up you and me and the particles that transmit gravity and the other forces is the way these tiny strings vibrate. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہیومن مائنڈ کو. دوستو یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی یہ ایک عجیب و غریب راز سے پردہ اٹھاتی ہے. انتہائی مختصراً اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں آسان الفاظ میں تو بات یہ ہے کہ آج تک سمجھا جاتا تھا کہ انسان جس کائنات میں سانس لے رہا ہے وہ مادے سے بنی ہوئی ہے اور اس مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے ایٹم. پھر پتہ چلا کہ نہیں جی ایٹم سب سے چھوٹا حصہ نہیں ہے, اس کے اندر ہیں الیکٹرانز, پروٹونز, نیوٹرونز اور اس طرح کے 100 سے زیادہ سب اٹامک پارٹیکلز. اس کے بعد سائنس نے ایک نئی کھوج لگائی اور پتہ چلا کہ نہیں یہ بھی سب سے چھوٹے پارٹیکلز نہیں ہیں بلکہ اس کے نیچے ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے کوارک, اور وہ کوارک بناتا ہے الیکٹران کو, پروٹون کو, نیوٹرون کو اور باقی دوسرے تمام پارٹیکلز کو. پچھلے 30 سال کے اندر ایک نئی ریسرچ سامنے آئی جس سے یہ پتہ چلا کہ اس کوارک سے 100 بلین یعنی 100 ارب گنا چھوٹی ایک اور اینٹی موجود ہے جو آج اب مادے کی بنیادی اکائی سمجھی جاتی ہے اور جس کو نام دیا گیا ہے سٹرنگ کا. ناظرین حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مادہ, میٹر, جس کو ہم چھو سکتے ہیں, جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, جو ہم کو ٹھوس محسوس ہوتا ہے, مایع محسوس ہوتا ہے یا کبھی گیس محسوس ہوتا ہے, اس پورے میٹر کے پیچھے اس کے اندر جاتے ہوئے جو اس کی چھوٹی ترین چیز سامنے آئی جس کو سٹرنگ کہا گیا, وہ سٹرنگ بذات خود کسی مادے سے بنی ہوئی نہیں ہے. وہ صرف نور ہے, وہ صرف روشنی ہے, اور یہ روشنی اپنی مختلف طرح کی حرکات و سکنات سے اس چیز کو بناتی ہے کہ جس کو ہم مادہ سمجھتے ہیں, اور یہ وہ مادہ ہے جس سے میں, آپ, ہمارے اطراف میں موجود ہر چیز, یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے. مفتی صاحب, اللہ نور السماوات والارض, کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھنے کے بعد؟ نور السماوات والارض سے یہی مراد ہے کہ نور ہر اس لطیف اور باریک شے کو کہا جاتا ہے کہ انسانی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار, اللہ کو یہ دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی, وہو یدرک الابصار, لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بنیادی بات جو اس سے بھی سامنے آ رہی ہے اس لیٹسٹ ریسرچ, ڈاکٹر صاحب یہ تو آئیڈیلزم کی سپورٹ ہو گئی کہ کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. جی ہاں بالکل صحیح ہے, آپ بالکل صحیح ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز, اللہ تعالیٰ کی باتیں اگر کوئی لکھنا چاہے تو اس کے ساتھ سمندر, ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تب بھی وہ باتیں نہیں لکھی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو نور سے تشبیہ دی ہے, نور السماوات والارض, اور جو میٹر کا سب سے چھوٹا پارٹیکل جیسا اب معلوم ہوا ہے وہ بھی نور ہے, وہ بھی ریڈیشنز ہیں, وہ بھی کوئی میٹر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں تک موجود ہے
یہ دیکھ لیجئے کہ ذرے ذرے میں موجود ہے. کہیں کوئی دنیا میں کوئی کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو. اور سائنس بھی اس کو پروف کرنے میں مجبور ہوتی جا رہی ہے. There is no other way. جی فات صاحب. نو ڈاؤٹ کہ سائنس پروف کر رہی ہے کہ اور جو ہماری بلیفس ہیں انہی کی طرف جا رہی ہے. لیکن ایک چیز ہمیں میں سوچتا ہوں سوری ٹو انٹرپٹ, اگر سقراط اور بقراط تو خیر فلسافیکل کیریکٹر ہے, سقراط ہوتے یا ارسطو ہوتے, کیا کہتے وہ اس کو دیکھتے؟ اصل میں سوال سر آپ کا اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں. جی کیا یہ ابھی بھی مائنڈ کی ریپرزنٹیشن ہے یا اس کی برین کی ریپرزنٹیشن ہے؟ بیکاز the string even though it's a form of energy is a representation of both. اس کا بھی ایک مائنڈ ہے, اس کا بھی ایک برین ہے. ٹھیک, کیونکہ صرف فزیکل کسی قانون کے تحت ہی حرکت میں آئی ہوئی ہے. ایبسولوٹلی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں اور میرے اندر بھی سٹرنگز ہیں, یہ ٹیبل نہیں سوچ رہی لیکن سٹرنگز اس کے اندر بھی ہیں, اور وہی سٹرنگز ہیں, وہی سٹرنگز ہیں. تو کیا یہ سٹرنگ, آئی ایگری, روح کی مینیفیسٹیشن ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور روح اس میں بھی ہے, روح ہر چیز میں ہے. لیکن کیا روح اور روح میں بھی ڈفرینس نکل آتا ہے؟ کیونکہ اس سٹرنگز اور کی فریکوینسی آف وائبریشن کی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں میں زندہ ہوں, ایک بلی میں بھی وہی سٹرنگز ہیں, وہ سوچ رہی ہے لیکن کم حد تک. یہ ٹیبل یا یہ جو پلیٹ ہے یہ نہیں سوچ رہی. تو کیا یہ چیز بھی ایک ذرا سے, یا پھر واللہ عالم یہ ٹیبل اور پلیٹ بھی کسی اور حوالے سے سوچ رہی ہے جو ہمیں نہ پتا ہو؟ کیونکہ مفتی صاحب یہ بھی تو کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ چیزیں گواہی دیں گی کہ جن کو آپ ظاہری طور پر یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں وہ آپ بات کو کر ایک سکیں. قرآن کریم کی آیت بتاؤں, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ہر چیز نے اپنی تسبیح اور اپنی نماز کے طریقے کو جان لیا. تو بات وہیں پر آ کے رک جاتی ہے کہ ہمارا ذہن اگرچہ وہاں تک اپروچ نہیں رکھتا لیکن ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے کا علم رکھا ہے, اگرچہ وہ ٹو مچ ڈیفرنس دین انادر, لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے. ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے آپ جو ہے وہ آئیڈیلزم تھیوری کی بات کر رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اسٹرنگ تھیوری کی آئی. تو اسلام میں, اور اسلام میں نہ بھی صحیح تو باقی سارے مذاہب میں انکلوڈنگ انفیکٹ اسلام, ایک پرٹیکولر علم ہے, ایک فیلڈ موجود ہے جسے علم رجال کہا جاتا ہے, جس کے اندر اٹ از سپوزڈ, اٹ از بلیوڈ کہ جو صوفیہ کرام تھے, جو اولیاء کرام تھے, وہ تھرو میڈیٹیشن اینڈ ڈیپ تھاٹ پروسیس اپنے آپ کو کئی دن جب وہ دنیا سے جو ہے وہ ایک دم سیپریٹ کر لیتے تھے تو وہ ٹائم, اسپیس اور باڈی کی قید سے آزاد ہو جاتے تھے. یہاں سے ملٹی پریزنس کے بندوں کی مختلف مقامات پہ ایک یہاں سے جو ہے وہ ملٹی پریزنس کا کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں, اللہ کے جو خاص مخصوص بندے ہیں, جو اولیاء ہیں, جو ولی ہیں, وہ ایک وقت میں جو ہیں وہ 3-4 جگہ موجود ہوتے ہیں. تو دس ایکچولی از اے پروف کہ ہم جتنا کچھ پرسیو کرتے ہیں اٹ از اے پرسیپشن, اٹ از اوکے, وہ سب کچھ وہاں پہ ہے, ٹینجیبل ہے, چھو سکتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ دا لمٹ. وی کین پش اٹ, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ریپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور انفیکٹ ہم اس کی لمٹس کو اپنے ذہن, اپنے مائنڈ کے ذریعے جو ہے وہ اس کی لمٹس کو ہم کراس بھی کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ, میں بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گرامی کا آپ تشریف لائے, کیونکہ اٹس سچ اے فلسافیکل ٹاپک کہ شاید ہم ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں کہ اس پہ کوئی نتیجہ نکلے, کیونکہ ناظرین ایسی گفتگو میں کسی نتیجے کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. آبجیکٹیو ہمارے اس پورے شو کا, اس پوری ڈسکشن کا ہمیشہ یہ رہے گا, اور آج بھی یہی تھا, کہ ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں اور ہم جان سکیں انسانی ذہن کے حوالات سے مذاہب کیا بتا رہے ہیں, عقل انسانی کیا بتا رہی ہے, اور آج عقل انسانی کی معراج پر جو انسان پہنچا ہوا ہے اس کی ماڈرن ریسرچ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے. تو سبحان اللہ, پتہ یہی چلا کہ ماڈرن ریسرچ ہو یا الٹرا ماڈرن ریسرچ ہو, یا وہ ریسرچ جو آج تک ابھی سامنے نہیں آئی اور آنے والی ہے, ریسرچرز, سائنٹسٹ مجبور ہو چکے ہیں اس بات پہ کہ وہ مانیں کہ کوئی ایسی قوت ہے کہ جو انسانی ذہن کی شکل میں یا نفس کی شکل میں یا روح کی شکل میں انسان تک وسیلہ بنی ہوئی ہے, اور انسان کو پہنچا رہی ہے اپنا رزق, اور وہ رزق کہ پھر جس سے انسان تحقیق کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, غور کرتا ہے, اور اس کا اختتام صرف ایک ہی نقطے پر ممکن ہے, وہ یہ کہ معرفت الہی حاصل ہو جائے, اور پھر جس کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کامران علی خان کو اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.